देखिए पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबे रियल एस्टेट से वाबस्ता माहिरीन के तज्जिए और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम रियल एस्टेट की बात आज़म महराज के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1947 से लेकर 2001 9/11 के वाक़े तक पाकिस्तान में रियल एस्टेट की जो कीमतें रहीं, अगले आने वाले 5 साल यानी 2001 से 2005 साल में पाकिस्तान में रियल एस्टेट की कीमतें इतनी बढ़ी कि जितनी पिछले 55 साल में नहीं बढ़ी थी। अब क्या उन कीमतों के बढ़ने का जो बहुत ज़्यादा तेज़ी रही, बहुत ज़्यादा इस काम में ट्रेडिंग हुई, क्या उससे इस मुल्क कौम को उतना फ़ायदा पहुंचा जितना उस काम से डायरेक्ट वाबस्ता लोगों को पहुंचा? क्या हमारी हुकूमती या रियासती जो अहलकार थे वो इससे उतना फ़ायदा उठा सके जितना उठाया जा सकता था? इस इतनी बड़ी सरमायाकारी का, एक इतने बड़े इस तब्दीली का, इसी तरह के सवालात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जो पिछले 40 साल से रियल एस्टेट के काम से वाबस्ता हैं। वो एक सियासी जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से 3 दफ़ा CBC के काउंसलर मुंतखब हुए हैं, समाजी कारकुन हैं, रियल एस्टेट बरादरी डिफेंस और क्लिफ्टन की एस्टेट एजेंट एसोसिएशन के दूसरे मुंतखब सदर भी रहे। तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रियल एस्टेट बिज़नेस में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट मार्केटिंग में एक यूनिक किस्म की डिग्री ऑफ़र हुई, वो उसमें भी शामिल थे। उन्होंने MBA किया रियल एस्टेट मार्केटिंग में। तो उनको देखें, जो मुआशरा है, समाज है, उसको बदलते हैं सियासी कारकुन, समाजी कारकुन या फिर जो मजहबी रहनुमा है। तो उन्होंने बहुत हद तक इन तीनों शोबों में अपनी ज़िंदगी के बहुत वक्त लगाया। तो आज हम रियल एस्टेट पर बात करने के लिए हमने दावत दी है ज़िकर मेहनती साहब को। आए उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि रियल एस्टेट के शोबे ने समाज पर पिछले 30 दहाइयों में जो भले या बुरे तो नहीं, यानी अच्छे या भले या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, उसके असरात हमारी मईशत और मुआशरत पर कैसे आए, इस पेशे को आज कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं और उन दरपेश चैलेंजेस के अंदर ही रहकर हम किस तरह कुछ अपनी इंडस्ट्री के लिए मौक़ों पर भी बात कर सकते हैं। तो ज़िकर भाई, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो इसी बात पे शुरू करते हैं कि आप मुख्तसर अपना बताएं कि इस शोबे में कैसे आपकी आमद हुई। इस शोबे में मेरी इस तरह आमद हुई कि मैं और काम करता था, तो उधर इतना काम अच्छा नहीं चल रहा था। तो हमारे एक खालाजाद भाई हैं, गुल मोहम्मद साहब और लियाकत साहब, उन्होंने मुझे कहा कि इस काम में आप आ जाएं तो इंशाल्लाह अच्छे रहेंगे। वहाँ से मैंने ये काम स्टार्ट किया 85 से। और आपको ये बता दूं कि मैं 85 में शुरुआत तो मैं ज़ीरो ही था, बल्कि कुछ कर्जा भी था मेरे पे। तो माशाल्लाह ये काम करता रहा। ये काम करने में मेहनत का बड़ा हिस्सा होता है। मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के 8 बजे सुबह आ जाता था, सर्वे करता था, फिर हमने इस काम को किया। और आज़म भाई, इस काम में इतनी बरकत है, अगरचे आप दिल से, ईमानदारी से काम करेंगे और सही बोल के, झूठ बोल के नहीं, तो इसमें बहुत बरकत है। और अभी जो आप कह रहे हैं कि आज कोई मार्केट स्लो है, समझे, कभी तेज़ होती है, कभी स्लो होती है, उसके बहुत मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। एक तो है कि 7E का एक रीज़न्स हैं, दूसरे ये कि हमारा जो निज़ाम है अंडर द टेबल और उसके ऑफिशियल अनऑफिशियल, ये इसमें इफेक्ट करता है। दूसरा, गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत हैं। अगर आप ट्रांसफ़र कराने जाते हैं तो आप वैल्यू के कोई ख़रीदार को तो 8-9% लग जाते हैं। 8-9% पे अगर आप फेयर वैल्यू पे करने जाएं तो अगर किसी का मकान 5 करोड़ का है तो आपको 40-45 लाख लग जाते हैं। तो उसको कम होना चाहिए टैक्सेस को।
اگرچہ ہم ویلیو بنانے کی یا آفیشیل ویلیو کی بات کرتے ہیں تو اس میں حکومت کو اس پہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ویلیو لکھ سکتے ہیں، آپ کو جو ٹیکس بھر دیں. یہ جو آپ ویلیو کی بات کر رہے ہیں، اس سے مراد کیا آپ کے زمین جائیداد بکتی کسی اور قیمت پہ اور لکھت پڑھت کسی اور قیمت پہ ہوتی ہے؟ میرا کہنا یہی ہے کہ بھائی اگرچہ لکھی جاتی ہے کچھ اور، بکتی کچھ اور دام ہے، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن ہے. اچھا اس میں بعض دفعہ یہ پلاٹ ہے کہ اگرچہ ایک ہی ریٹ ہوتا ہے کہ چلو 7,000 روپے کا فٹ ہے کوئی یا 5,000 روپے فٹ ہے، لیکن فرنٹ ہوتا ہے تو اس کی تو ہوتی ہے اتنی ویلیو، پیچھے کی تو اتنی ویلیو ہوتی نہیں. اگر آپ تاریخ روڈ پہ جائیں گے تو آگے تو آپ کو 20,000 روپے فٹ ملے گا، لیکن پیچھے تو 5,000 روپے ہی سبزی والے بیٹھے ہوئے تو بکتا ہے، لیکن اس کی سرکاری ویلیو ایک ہی ہے. تو اگر یہ فیئر ویلیو آ جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آگے کی کیا قیمت ہے، پیچھے کیا قیمت ہے. کوئی کمرشل فیسنگ ہوتا ہے، کوئی نالا فیسنگ ہوتا ہے ہمارا ڈیفینس میں، تو اس کی ویلیو کم ہونی چاہیے. تو وہ ساری جسٹیفیکیشن ہم کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. ایسے نہیں کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو اکیلتے رہیں، تو اس میں ہمارے کنفیوژن زیادہ ہو جاتا ہے. بعض آج ہمارے پاس ایسی بھی ویلیو ہے کہ آفیشیل ویلیو زیادہ ہے اور ایکچوئل ویلیو کم ہے. جیسے کھارادر وغیرہ میں، اولڈ سٹی ایریا میں اس وقت یہ ہے کہ آپ لینے جاؤ نا تو آفیشیل ویلیو ہماری زیادہ ہے، ہاں ایکچوئل ویلیو کم ہے. تو اس کا مطلب فیئر ویلیو آئے گی تو دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کر لیں گے. بالکل ٹھیک. تو فیئر ویلیو سے مراد کہ جو جتنے کی پراپرٹی بکے، زمین جائیداد بکے، اتنے ہی لکھی جائے کی ویلیو تو ہو، بہت ساری کنفیوژن دور ہوگی، لیکن ٹیکسز کم کر. اس کے ساتھ اس کو گورنمنٹ کو ٹیکسز کرنی چاہیے. پہلے ہمارے پاس ایک ہوتا تھا 11E یا کوئی، اس میں یہ ہوتا تھا آپ لکھ لو تو آپ کو اس پہ ٹیکس نہیں، کچھ ٹیکس دے کے آپ اس کو ریگولر کر لیتے تھے. ایسی کوئی اسکیمیں لائیں تو یہ چلے گا نہیں، تو وہ خالی ایسے کر دیں گے پھر بھی نہیں چلے گا. ہم کو کوئی نہ جگہ ریلیف ملے گا تو ہی آگے بڑھے گی فیئر ویلیو. میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، اگر ہم اس کو ذرا سادہ زبان میں، کہ پاکستان کا جو بھی ریئل اسٹیٹ یونٹ ہے اس کی اپنی ایک یونیک ویلیو ہوتی ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے اس پورے ملک کے اگر اربوں کھربوں ریئل اسٹیٹ یونٹ ہیں اور ان کو ہم کوئی 2 لاکھ کیٹیگریز میں، جیسے آج کل اس وقت پاکستان کو انہوں نے بانٹا ہوا ہے کوئی 1,98,000 کیٹیگریز میں، تو اس طرح یہ نہیں کام چلے گا. سرکار کو کوئی ایسا نظام وضع کرنا پڑے گا جس سے کہ ہر یونٹ کی جو قیمت ہو بس وہی ہو. اس میں 10-15-20% کا مائنس پلس تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا فارمولا وضع کرنا پڑے گا. تو چلیں اسی سوال سے ایک اور بات پھر نکلتی ہے کہ آپ جیسے کہ آپ کے انٹرو میں بھی لوگوں نے سنا کہ آپ ڈیفینس کلفٹن ایسوسی ایشن کے دوسرے پریزیڈنٹ رہے. تو کیا اس بزنس فورم سے، اس پروفیشنل فورم سے کبھی اس طرح کی سفارشات پیش کی گئیں کہ بھائی اس کو ٹیکسز تو ٹھیک ہے آپ کم کروائیں، زیادہ ہوں، جو بھی ہیں وہ ایک علیحدہ ہے، کہ سب سے پہلے اس بنیادی نقطے پہ کام کرنا بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا نظام جو شفاف ہو اور انصاف پر مبنی ہو، یعنی نہ تو ویلیو کم ہو اور نہ ہی زیادہ لوگوں کو لگے. ایسے نظام کے لیے سفارشات کبھی مرتب ہوئیں؟ ہاں، ایسے نظام کے لیے سفارشات دی تھی ہم نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ریلیف بھی مانگا تھا. اگرچہ آپ ایک پلاٹ کی ویلیو 5 کروڑ آج رکھتے ہیں تو آپ ایسا کریں گے اس میں 10% ڈال دیں گے تو پھر آپ کو کوئی ٹرانسفر نہیں کرائے گا، کم ہوں گی یا پھر انڈر دی ٹیبل کرنا پڑے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سفارشات دی تھی اس کو فیئر ویلیو کرنے میں، لیکن اس میں ریلیف بھی ہم نے مانگا تھا. ٹھیک ہے، ریلیف تو بالکل آپ کا حق ہے، لیکن وہ سفارشات اگر پورے پاکستان میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جائے وہاں لوگوں کو کچھ کلیئر ہو کہ وہ سفارشات کیا ہیں. ایسا نظام کیسے وضع ہو سکتا ہے کہ زمین جائیداد جتنے کی بکے اتنے کی لکھت پڑھت ہو. اچھا ابھی دیکھو جس طرح سے ابھی انہوں نے ٹیکس لیا ہے کہ آپ پہلے یہ تھا کہ آپ کو 5 سال اور 3 سال پہلے ہوتا تھا آپ کو گین ٹیکس لگتا تھا. اب آپ نے 60 سال پہلے بھی لیا ہے تو اس کو بھی آپ کو گین ٹیکس اتنا ہی کرنٹ ویلیو سے دینا پڑتا ہے. یہ زیادتی ہو گئی ہے اس میں، اس کام میں. دوسرا لیگل ایس کے مسئلے میں بھی انہوں نے کوئی قانون چینج کیے ہیں، پہلے 0 ٹیکس پہ ہوتا. سوری زکریا بھائی، میں تھوڑا سا میں معذرت چاہوں گا آپ کو. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح وہ نظام آپ نے کیا سفارشات دی تھی؟ سفارشات ہم نے دی تھی کہ کس طرح یہ پاسبل ہے کہ پاسبل اس طرح ہے کہ ایک پہلے قانون تھا، مجھے نمبر یاد نہیں، جو فلوٹنگ ریٹ کچھ اس کو کہتے تھے، فلوٹنگ ریٹ کہتے تھے. اس میں یہ تھا کہ آپ کوئی بھی ریٹ لکھ لو،
آپ کو یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے، کتنے میں لیا. تو اس میں یہ ہوتا تھا گورنمنٹ یہ لوگ ٹیکس میں آپ کو فل ویلیو پہ لیتے تھے، لیکن اس میں آپ کو ریلیف ملتا تھا کہ آپ نے کہاں سے پیسے لائے، کیا لائے، وہ پوچھا نہیں جاتا تھا. لیکن یہ ہے کہ جو ہم دکھاتے ہیں تو پہلے تو ٹیکس کم ہونا چاہیے. اگرچہ آپ فل ویلیو آتی ہے تو یہ جو سارا ٹیکس کا نظام ہے اس کو کم کرنا پڑے گا، نہیں تو یہ فل ویلیو پہ پھر واپس یہ کنفیوژن ہو جائے گا کہ بھائی 10% ٹیکس لگ جاتا ہے ہم کو ساری ویلیو پہ، تو ہم نہیں کرتے. لیکن یہ کہ ٹیکس کم ہوگا تو آٹومیٹکلی فیئر ویلیو آ جائے. سر یہ تو سیکنڈ فیز ہو گیا نا. سوری میں پھر معذرت چاہوں گا. میں جو چاہتا ہوں کہ جو پورے پاکستان کے لوگوں تک جہاں جہاں یہ بات پہنچے ان کو کلیئر ہو کہ ایسی کیا سفارشات بینگ اے 40 سالہ ایک تجربہ کار اسٹیٹ ایجنٹ اور ایک ایسوسیشن کو لیڈ کرتے ہوئے ایسی کیا سفارشات آپ نے دی تھی جو ریاست کو، حکومت کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کیونکہ روز اس سے نبردازما ہوتے ہیں، اس کو فیس کرتے ہیں، کہ جس سے یہ تقریباً 24 کروڑ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جاتا کہ یہ سادہ سا طریقہ ہے جی، اس سے آپ یہ ایسے کر سکتے ہیں. یہ فیئر ویلیو میں اس وقت آپ کو بتاؤں، جیسے ہم ڈیفینس کا بتا دیتے ہیں، فیز 1 to 8 ایک ہی ریٹ ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے فیز 7 کا ریٹ بلو دین ایف بی آر ویلیو ہے، سمجھے. تو اسی وجہ سے کہ فیئر ویلیو آتی ہے تو ہم ابھی وہی ٹیکس دیتا ہے جو فیز 5 میں خریدتا ہے اور فیز 7 میں. حالانکہ فیز 5 اور فیز 7 میں کوئی 40-60% کا فرق ہے کہ یہ کم ویلیو ہے، لیکن ہم اس کا ٹیکس ایک ہی دیتے ہیں. تو پہلے تو انصاف کا نظام ہونا چاہیے نا. آپ کل اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ کہ بھائی میں نے 40 لاکھ میں لیے اور آپ دوسرا آ کے کھڑا ہے میں نے 80 لاکھ میں لیے، تو اس کا تو مین روڈ کا ہے، میرا پیچھے کا ہے، تو آپ بولو گے آپ 80 لاکھ غلط رکھ رہے. تو انصاف ہونی چاہیے، اس کو اپنا سمجھ بھی ہو کہ بھائی یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. ہمارے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے تجربہ کار نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ فرنٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے، بینک کی کیا ویلیو ہوتی ہے. انصاف نہیں ہے. اگرچہ انصاف نہیں ہوگا تو یہ ساری غلط چیزیں چلتی رہے گی. انصاف ہوگا، آپ اپنی پراپرٹی بیچتے ہو تو آپ کو پوچھتا ہے بھائی کہاں سے لائے تھے، تو یہ ساری انصاف ہے کہ ہمارے پاس اگر میرا باپ 50 سال پہلے مجھے چھوڑ کے گیا ہے تو آپ مجھے پوچھتے ہو کہاں ہے. پروگرام ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. دیار غیر اور وطن عزیز میں رہنے والے ہم وطنوں، السلام علیکم. ہر شخص کی طرح آپ بھی اثاثے رکھتے ہوں گے اور بہت ممکن ہے کہ آپ ان کی قدر و قیمت سے بھی پوری طرح واقف ہوں، لیکن اس کے باوجود ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنا وقت اور معلومات ہوں کہ آپ اس کی تمام تر خوبیوں کو اپنے بہتر مفاد میں حاصل کر سکیں. در حقیقت یہ اثاثے زندہ حقیقتیں ہیں. یہ خوشحالی میں ہمارا فخر ہے تو بحرانوں میں ہمارا سہارا. یہ ہماری کامیابیوں کا سبب بھی ہیں اور مشکل وقت میں امید سحر بھی. ان کی قدر و قیمت ہر زمانے میں بڑھتی رہی ہے. یہ معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. گزرا ہوا وقت بھی جائیداد کی دلکشی کو ماند نہیں کر سکا. ہر گزرتے لمحے نے جائیداد کی رانائی اور دلکشی میں اضافہ کیا ہے، لیکن ایک مصروف شخص کے لیے جائیداد کے انتظام و انصرام، اس کے کاغذات و دستاویزات کی نگرانی، ٹیکسوں کی بروقت ادائیگی اور اس سے متعلق اداروں کے لوازمات کو پورا کرنا ایک مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جائیداد کی خرید و فروخت سے پہلے اس کی قدر و قیمت کے بارے میں مخلص اور ماہرانہ رہنمائی حاصل کرنا بھی مشکل کام ہے. ان تمام خدمات کے ساتھ ہماری ٹیم آپ کی منتظر ہے. ہم ہیں دی کنسلٹنٹس. سر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس میں بہت سارے سادہ کام ہیں جو پاسبل ہے، کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت کے کارکن بھی ہیں، تو ظاہر ہے سفارشات ڈسکشن میں اوپر جاتی ہیں چیزیں. کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مثلاً جیسے 200 ہمارے 68 حلقوں کے نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوگا، صوبائی اسمبلیاں وغیرہ بھی ملا لیں تو یہ کوئی ہمارے کوئی 868 حلقے ہو جائیں گے جن پہ الیکشن ہوگا. اب اس میں جو خواتین کی مخصوص نشستیں اقلیتوں کی، تو یہ کوئی 1200 لوگ ہو جاتے ہیں. اگر ایک چھوٹی سی آئینی ترمیم سے کہ ہر سال جو آپ اپنے گوشوارے داخل کرتے ہیں، ان 1200 لوگوں کو، کم و بیش 1200 لوگ ایک رول ماڈل بن جائیں، ایسی کوئی آئینی ترمیم پیش ہو کہ بھائی آپ ہر سال، چاہے اگلے 100 سال آپ نے پراپرٹی نہ بیچنی ہو یا پچھلے 100 سال سے آپ اس کو ہولڈ کر رہے ہیں، لیکن ہر سال جب آپ اپنے گوشوارے میں دکھائیں
تو حلفاً کہہ دیں کہ اس وقت اس کی قیمت یہ ہے، تو 268 یہ لوگ جو ہیں یا 1200 یہ لوگ ہیں، یہ پورے پاکستان کے چپے چپے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہر آپ کو این اے کی، ہر پی ایس کی یا پی پی کی ویلیو آپ کے سامنے آ جائے گی نا. اس طرح کی کوئی سفارشات آپ نے پیش کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس سے یہ نظام وضع ہو کہ ہمارے پاس دیکھیں یہ ملک جو ہے، یہ ملک یو سی کی وارڈ سے لے کے کنٹونمنٹ بورڈ کی وارڈ سے لے کے فیڈریشن، طاقتور فیڈریشن کا پورا اس کے پاس انتظامی ڈھانچہ ہے. تو کیا رجسٹرار کی سطح پہ، یو سی سطح پہ ایک الیکٹڈ سلیکٹڈ لوگوں پر مشتمل 8-10 پروفیشنل انکم ٹیکس انتظامی افسر، 8-10 لوگوں کی ایک بورڈ نہیں بنایا جا سکتا جو کہے کہ جی یہ جو ٹرانسفر کا یہ جو سیٹ داخل ہوا ہے یہ لگ بھگ تقریباً 80-90% یہ قیمت درست ہے. تو اب 10 لوگ تو الفاً جھوٹ نہیں بولیں گے نا، سائن نہیں کریں گے. اس طرح کا کوئی نظام، میرا یہ مراد تھی کہ جو ڈائریکٹ 24-25 کروڑ لوگوں میں سے جو 2-4-5 کروڑ ریئل اسٹیٹ کے یونٹ ہولڈ کرتے ہیں، ہر یونٹ جن کی تعداد اربوں خربوں میں ہے، اس کی ویلیو کا ایک ایسا سادہ نظام وضع ہو جائے کہ ہمیں یہ جھوٹ فریب، 4 لوگ، 2 بائر اور سیلر لکھتے ہیں یہ چیز 5 روپے کی بکتی 100 روپے کی ہے، اور 4 لوگ اس پہ دستخط کرتے ہیں، میں اور آپ ایز اسٹیٹ ایجنٹ اور بائر اور سیلر. یعنی نظام ایسا بنایا گیا کہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ جھوٹے حلف دیں، جھوٹے ایگریمنٹ سائن کریں، پھر سرکاری لوگ اس کو انڈوز کرتے ہیں. میری مراد یہ تھی کہ آپ نے ایسوسی ایشن کی سطح پہ، جو میں، آپ یا پورے ملک میں جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، جو اس کی اپ اینڈ ڈاؤنز آپ جانتے ہیں، وہ ہمارا کوئی وزیر خزانہ نہیں جانتا. یہ میری مراد تھی کہ اس سطح کی کوئی پروفیشنل فورم یہی کام کرتے ہیں، اس طرح کی سفارشات دیتے ہیں کہ جس سے آسانیاں پیدا ہوں. یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے کہا نا ہر اسمبلی کے ممبر کو، یہ قانون میں ہے کہ ہر اسمبلی کا ممبر یا صوبائی اسمبلی کا ممبر یہ ساری اپنے ہر سال اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے گا. یہ قانون ہے پاکستان کا. بالکل یہ قانون ہے. اس میں ایک لائن کی ترمیم ہو جائے کہ آپ حلفاً بتائیں گے کہ جو آپ کی 100 سالہ پرانی بھی ہولڈنگ ہے اس کی آج کی ویلیو کیا ہے. نہیں وہ بھی اس میں ہے کہ میں جو کہتا ہوں میرے حساب سے یہ صحیح ہے جو لکھا جاتا ہے ہمارے یہاں. ہاں نہیں آج کی ویلیو نہیں ہے نا، وہ تو بتا دیتا ہے جی میں نے انہیرٹ کی 100 سال پرانی. نہیں ابھی اس میں آج کل ترمیم آ گئی ہے، جو ہمارے آج کل ہم بڑھتے ہیں نا انکم ٹیکس ریٹرن، اس میں فیئر ویلیو لکھنی پڑتی ہے، اس وقت کی مارکیٹ پرائز لکھنی پڑتی ہے کہ اس کی آج قیمت یہ ہے، آج قیمت یہ لکھنی پڑتی ہے. تو پھر تو کیا مسئلہ ہی نہیں رہا نا. ابھی یہی لکھتے ہیں ہم لوگ. میں لکھتا ہوں نا اپنے ریٹرن میں تو آج کی مارکیٹ ویلیو پہ لکھتا ہوں. 868 حلقوں میں اگر ایسا ہو جائے تو وہ تقریباً ریفلیکٹ کرتے ہیں ایک تحصیل سطح کے. دیکھو آج کل بھی جو ہوتی ہے نا FBR ویلیو پہ ہم لوگ ڈکلیئر کرتے ہیں ہمارے جو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کچھ ایسا الفا ہو جائے، ایسا نظام ہو کہ جو میں یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے ایز پروفیشنل فورم کے لیڈر کبھی اس طرح کی کوئی سفارشات دیں؟ نہیں اس طرح سے ہم نے کافی ڈسکس کی ہے. میں بھی 1-2 دفعہ گیا تھا جب ڈار صاحب منسٹر تھے 16 میں، ہمارے ساری ٹیم گئی تھی. اپنا راجہ صاحب تھے، آصف کریم صاحب تھے، دوسرے کافی لوگ تھے ہمارے. بھائی آن لائٹر نوٹ، ایک عام اسٹیٹ ایجنٹ سے تو شاید یہ بات نہ ہو سکے، لیکن کیا پاکستان کا آئین جس میں 62-63 کی شک بھی ہے، کیا وہاں کا کوئی وزیر خزانہ کسی بھی ڈیلیگیشن سے، اسٹیٹ ایجنٹوں کے، بلڈرز کے، سول اپنا انجینئرز کے، بیٹھ کے یہ اس طرح کے مذاکرات کر سکتا ہے کہ یار 100 روپے کی چیز بیچو، آپ کہہ رہے ہیں 5 روپے کی لکھ لیتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں 10 روپے کی. یہ پاسبل ہے؟ پاسبل تو نہیں ہے، لیکن اب یہی ہے نا کہ 62 سے جاؤ گے تو سراج الحق صاحب ہی بتائیں گے پوری اسمبلی میں، باقی کوئی نہیں بچے گا. دیکھیے پاکستانی معیشت کے اہم شعبے، ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ماہرین کے تجزیے اور تبصروں پر مبنی پروگرام ریئل اسٹیٹ کی بات
आजम महराज के साथ।